अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज 12 अक्टूबर 2022 है। काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन 12 अक्टूबर की जो तारीख है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था। जी हाँ, इस दिन को इस तरह से याद रखा जाता है कि ये दिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के, उन्होंने कू कर लिया था और एक मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म का तख्ता उलट दिया था और इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए थे। ये कोई ऐसी नई कहानी नहीं है, आप सब जानते हैं और सबको मालूम है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से वज़ीर आज़म थे और पहले भी उनकी बहुत सारे आर्मी चीफ्स हों या हेड्स ऑफ स्टेट्स हों, उनके साथ जो मुख्तलिफ चपकलिश थी वो चलती रहती थी और एक जो आर्मी चीफ थे वो उनको ऑलरेडी हटा चुके हुए थे। जनरल जहांगीर करामत की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, जब 1999 का वक्त था, तो उनसे भी उनकी जो आपस में तलखी थी वो शुरू हो चुकी हुई थी मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। और ये तलखी उस वक्त अपने उरूज पर थी जब कारगिल का वाक़या पेश आया था। आर्मी चीफ ने कारगिल का जो सारा एक ऑपरेशन किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था, उनके इल्म में लाए बगैर किया गया था। और जनरल मुशर्रफ का ये मानना है कि वो इस पर बहुत ज़्यादा पेशकदमी कर चुके थे। ये पाकिस्तान के लिए एक सक्सेस स्टोरी थी बेसिकली, जो कारगिल ऑपरेशन था जिसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन चूँकि उस वक्त के उनका ये कहना है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उन्हें बैक नहीं किया और जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो आर्मी चीफ थे उनके और वज़ीर आज़म के जो आपस के ताल्लुकात थे वो इंतहाई ख़राब हो गए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे उनके ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ साहब से जो ख़राब चल रहे थे, तो ज़ाहिर है मियां साहब भी कुछ उनसे खुश नहीं थे। मामला ये फिर 12 अक्टूबर 1999 को अपनी पीक पर पहुंचा जब मियां साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने इसका बाकायदा एक फ़ैसला जारी भी करवा दिया, अहकामात जारी करके पीटीवी पर ये चल भी गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त श्रीलंका के सरकारी दौरे पर थे जब ये वाक़या उनके पीछे से रूनुमा हुआ। लेकिन इससे पहले कि जो नए आर्मी चीफ थे जिन्हें मुकर्रर किया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, यानी मैं बात कर रही हूँ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की, उनको उन्होंने प्रमोट करके और आर्मी चीफ बनाया था। उस वक्त वो DGISI थे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को जब ये खबर मिली तो उन्होंने और जो फ़ौजी क़यादत थी सीनियर, उन्होंने ये अहकामात मानने से इनकार कर दिया। और इससे बेशतर कि जो नए आर्मी चीफ तैनात किए गए थे वो बाकायदा ओहदे की कमान संभालते। उससे पहले ही हमने देखा कि मिलिट्री कू हो गया, जो मुख्तलिफ फ़ौजी एहलकार थे वो अहम सरकारी इमारात में दाखिल हो गए, उसका घेराव कर लिया। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, सरकारी TV की इमारत और मुख्तलिफ जो शाहराह दस्तूर पे अहम इमारतें हैं वहाँ पे उन्होंने महसूर कर लिया तमाम लोगों को। और उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा आकर PTV पर यह ऐलान भी कर दिया कि जनाब अब बाकायदा तौर पर आर्मी टेक ओवर कर चुकी है। और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे उनको उन्होंने ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद कोट ये करते हैं कि उनका तैयारा फ़िज़ा में था और उनको लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये थी कि उनके लैंड करने से पहले ही जो कमान की तब्दीली है ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए, ताकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इस पर आकर कुछ रिएक्ट ना कर सकें। जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये कहते हैं कि वो जिस तैयारे में मौजूद थे उसमें उनके साथ मज़ीद 200 मुसाफिर भी थे और वो श्रीलंका से जब वापस आ रहे थे तो उनके तैयारे को लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, बल्कि उनका रुख जो है तैयारे का मोड़ने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ये कोट करते हैं कि ये भी कहा गया कि उनका तैयारा जो है भारत में किसी जगह पे लैंड करवा दिया जाए, जबकि तैयारे में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। उसके बाद फिर ये हुआ कि बार बार जो कंट्रोल टावर से राब्ते होते रहे और कभी नवाब शाह तो कभी कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाने की कोशिश की जाती रही। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद पायलट को भी ये अहकामात सादिर किए कि वो बाकायदा एयरपोर्ट पर जाकर लैंडिंग कर दे, अगर उधर से क्लियरेंस नहीं भी मिल रही तो तब भी लैंडिंग कर दे। लेकिन उसके बाद ये भी वो कोट करते हैं कि फिर कराची एयरपोर्ट की जो लाइट्स थी रनवे की और सारा जो वहाँ का सिस्टम था उसको इस तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया कि तैयारा जो था वो लैंड नहीं कर सकता था और वो कोई हादसे का शिकार हो सकता था। फिर उसके बाद जब खुद जो मिलिट्री पुलिस चीफ है उनसे जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रब्ता हुआ
تو پھر انہوں نے اس پر کہا کہ ہم اس پر دیکھ رہے ہیں، اور اتنے میں پھر وہ جو نیچے والی زمینی ساری کارروائی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، یعنی ٹیک اوور ہو چکا تھا، اور جو تمام فوجی دستے تھے وہ اہم امارات میں آ چکے تھے، تو ایئرپورٹس کا کنٹرول بھی وہ سنبھال چکے تھے۔ تو پھر وہاں پر کراچی ایئرپورٹ پر تمام معاملات کو فوراً نارمل کر کے ان کے جو طیارے کی لینڈنگ ہے اس کو ممکن بنایا گیا، اور پھر وہیں پر ایئرپورٹ پر ہی جنرل پرویز مشرف نے یہ اعلان کر دیا کہ جی ملک میں ایمرجنسی نافذ کی جا رہی ہے اور ٹیک اوور کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، انہوں نے جو آئین ہے اس کو معطل بھی کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں آ گئے، اور پھر چل سو چل ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کتنے سال وہ اقتدار میں رہے اور مختلف کیسز بھی بنے اس دوران میاں صاحب پر، لیکن پھر کچھ بیرونی طاقتوں نے ملا کر میاں صاحب کو ان کیسز سے نکلوا کر باہر لے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جلا وطن رہے کئی سال، اور اس کے بعد پھر جب پہلی دفعہ جو جنرل پرویز مشرف تھے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تو پھر انہوں نے واپسی کی راہ ہموار ہوئی، محترمہ بھی واپس آئیں اور میاں صاحب بھی واپس آئے، اور اس وقت کا جو ان کا تمام کیسز تھے ان کو بھی پھر ختم کر دیا گیا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کا NRO تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ اپنا ٹینیور تو پورا کرتی رہی ہیں، مشرف صاحب کے جانے کے بعد سے 5 سال کے بعد الیکشن بھی ریگولر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر میں یہ کہہ لوں کہ کیا پاکستان میں عملاً مارشل لاء تو نافذ نہیں ہوا، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن کیا جو 12 اکتوبر 1999 کو سب کچھ ہوا اس سے ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں کسی قسم کا کوئی آئینی بحران نہیں ہے، اور ملک میں کسی قسم کا کوئی سیاسی بحران نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں، اور کوئی کسی کام میں مداخلت نہیں کرتا، فوج سیاست سے بالکل دور ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اور جو منتخب حکومت ہوتی ہے اس کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے آئیڈیل رہتے ہیں اس کے بعد سے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سول حکمران ہیں وہ بہت توجہ دیتے ہیں گورننس پر، کرپشن کوئی نہیں ہوتی ہمارے ملک میں، عدل و انصاف کا بول بالا ہے، عدالتیں دن رات جٹی ہوئی ہیں اس بات پر کہ سب کو انصاف مہیا کیا جائے، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری آرمی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنے میں ان سے نبرد آزما ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی اب کردار نہیں رہا سیاست میں، تو الحمدللہ ہر طرف راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اس کو آپ جس طرح مرضی انٹرپریٹ کر لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو صورتحال آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو وہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دائرے کے مسافر ہیں، جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے 12 اکتوبر آئیں گے لیکن ہم سبق نہیں سیکھیں گے، اور ہم اسی وجہ سے اسی گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج 12 اکتوبر ہے، لیکن آج کا 12 اکتوبر PMLN کے لیے اتنا برا، اتنا بھیانک نہیں ہے، اتنا خوفناک نہیں ہے، بلکہ نوازشات کی برسات ہو رہی ہے، اور آج کے اہم دن انہیں مقدمات سے رہائی بھی مل گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کہ منی لانڈرنگ کے مرکزی ملزم تھے، اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی مرکزی ملزمان تھے، یہ دونوں اب بری ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور انصاف تو جیسے اس وقت لوٹ مچی ہوئی ہوتی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں وہ والا حساب ہے، 2-3 پیشیوں میں مقدمے فارغ ہو رہے ہیں، کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، سب بالکل کلین ہے۔ کرپشن جتنی اس ملک میں ہوئی ہے، جو ملک کا اس کا حال ہے، وہ میری وجہ سے ہے، وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کوئی جو ہمارے ماشاءاللہ سب پارٹیز کی قیادت ہے انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں اس وقت بڑی آئیڈیل صورتحال ہے، ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہوا ہے، ہمیں سب پتہ چل گیا ہوا ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، جو مہذب معاشرے ہیں وہ کیسے آگے بڑھے ہیں، ترقی یافتہ ممالک نے کیسے ترقی کی ہے، ہم نے سب سیکھ لیا ہوا ہے، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آئین ہمیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رٹ لیا ہم نے سارا آئین، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر ادارے کا کیا کردار ہے، اور قانون اور انصاف اس وقت آپ کی دہلیز پر میسر ہیں، اور اگر آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو آپ بالکل ٹینشن ہی نہ لینا، کسی قسم کی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو جس کیس کی میں بات کر رہی ہوں وہی آپ دیکھ لیجئے، یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ کیس ہے کہ جس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، تو جو میاں صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے، اور کوئی ایسا کیس کبھی ہوتا نہیں، اور یہ میں آپ کو ایک بہت جہاندیدہ کورٹ رپورٹر کے ایکسپیرینس سے بات بتا رہی ہوں کہ جب بھی کسی پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے۔ ٹرائل ہونے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ شواہد پیش کیے جاتے ہیں، باقاعدہ تفتیش ہوتی ہے، باقاعدہ جرح ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، ہر طرف سے ایویڈنسز پیش کیے جاتے ہیں، گواہان پیش کیے جاتے ہیں،
اور پھر سارا میرٹ پر جانچنے کے بعد کتنے ہی سماعتوں کی ارکریزی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے کہ کوئی شخص ملزم ہے نہیں ہے، مجرم ہے نہیں ہے. لیکن چونکہ اس وقت تو ایسا انصاف کا بول بالا ہے تو اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ابھی آپ نے مریت کی درخواست کی ہے اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ فیصلہ مل جاتا ہے کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹرائل کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شواہد پیش کریں. بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ بھئی بنایا کیوں تھا کیس؟ پہلے تو ایف آئی اے نے کہا تھا ٹھوس شواہد کی بنا پر کیس بنایا. اب ایف آئی اے نے کہا ہے کہ شواہد نہیں ہے ٹھوس اس لیے کیس ختم کیا جا رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے گواہوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے دستاویزات کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کورٹ میں جا کے پیش ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ چل کریں اگر آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو انصاف خود بخود مل جائے گا. ہاں اس کے کچھ لوازمات ہیں کہ بس آپ کے تعلقات کہیں اچھے ہونے چاہیے، پھر آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تعلقات اپنے اچھے استوار رکھیں تو پھر آپ کے لیے 12 اکتوبر یوم سیاہ نہیں رہے گا. آج آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این جو ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر مناتی ہے 12 اکتوبر کو، آج انہوں نے کوئی یوم سیاہ کا اناؤنسمنٹ کی، کوئی رونا دھونا، کوئی ماتم نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، بڑے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، کوئی تقریب بھی نہیں کی. ورنہ ان کا روز ایک وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب شروع ہو جاتا ہے 12 اکتوبر کے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. غلط تو بات ہے لیکن اب تو ہم دیکھیں نا سب کچھ اچھا ہو گیا ہے تو اب اس لیے ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب ہم یہ باتیں پرانی سوچیں کہ کیا ہوتا تھا پاکستان میں، کیونکہ اب تو سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے تو اب تو ایسی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ وہ اب انہیں بھی بھول گئے ہیں سارے اپنے زخم کے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ سیاستدان بھی اتنا سیکھ چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جب بھی وہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر منتخب حکومتوں کے خلاف سازش کرتے ہیں یا انہیں گھر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں تو الٹا نقصان جمہوریت کا ہی ہوتا ہے. تو یہ سیاستدان تو اب اچھی طرح سیکھ چکے ہیں. تو اب ماشاءاللہ ہماری کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ دیکھتی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کسی غیر سیاسی قوت کی طرف. انہیں بس یہ پتہ ہے کہ یار 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، جو اچھی کارکردگی دکھائے گا وہ جیت جائے گا بس. اس کے علاوہ تو کوئی ایکس وائی زی، کوئی اے بی سی، کوئی 1 2 3 کوئی فیکٹر ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف اپنے منشور کے بارے میں بات کرتی ہیں اور اسی کے مطابق وہ لڑتی ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک عوام کی خدمت کرتی ہے تاکہ عوام ان کی خدمت سے متاثر ہو کر انہیں ووٹ دیں. باقی تو اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی فیکٹر تو ہے ہی نہیں ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ اب جو ہے وہ پی ایم ایل این بھی سیکھ چکی ہے، انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ جناب لڑ جھگڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ویسے بھی لڑنا جھگڑنا کیوں ہے. تو اب وہ ماشاءاللہ سب سیٹلڈ ہو گئے ہیں، ان کے بھی سارے جو کہہ لیں کہ جتنے بھی شکوے شکایات تھے وہ دور اچھی طرح سے ہو گئے ہیں بالکل، مطلب خوش باش. کوئی ایک صرف معاملہ رہ گیا اب میاں صاحب کا واپس آنے کا، وہ بھی آپ دیکھیے گا چند دنوں کی گیم ہوگی، وہ بھی آ جائیں گے واپس. اور وہ بھی اس وقت آئیں گے واپس جب یہاں سے بالکل مطلب نااہلی بھی ختم ہو جائے گی، سزا بھی ختم ہو جائے گی، کوئی چکر نہیں. تو بھلے وہ ایون فیلڈ ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ماننا نہیں ہے آپ نے کہ وہ آپ کے ہیں. کوئی آپ نے اس کے بارے میں شواہد بھی نہیں دینے. یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے وہ پوچھ کے میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایک ریکارڈ پہ نہیں دیکھا کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ ایسے ہوا تھا، یہ اس طرح پیسے آئے تھے اور یہ اس طرح سے ہمارے نہیں بنتے، یہاں یہ لیگل پیسے ہیں، کوئی جس کے اوپر آپ میرٹ پہ جواب دے رہے ہو. وہ منیر فاروق صاحب کا ایک کلپ ہے، اگر آپ دیکھ لیں، حمزہ شہباز نے انٹرویو دیا ہے تو جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آج بتا ہی دیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو جواب آپ خود ہی سن لیجئے گا حمزہ شہباز کا کہ کیا جواب آیا تھا. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون فیلڈ کیسے بنے ہیں کوئی آپ کے پاس نہیں، آپ کو پتہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. بس ایزی ہو جائیں آپ، بس آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے. لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام بالکل اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، انہیں بھی پتہ چل گیا ہے، سب کو سارا کچھ پتہ چل گیا ہے. کافی جو چیزیں ہیں ہماری وہ ماشاءاللہ روٹین پہ آ گئی ہیں. ایک سرفرا ابھی آج کل نوجوان پھر رہا ہے، نوجوان نما بوڑھا جو سڑکوں پہ پھر رہا ہے چلاتا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو اس کو چلانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلا چلو کے خود ہی تھک کے اس کی بھی جب کوئی اچھی شاید سیٹلمنٹ ہو جائے گی معاملات کی، جب وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہاں پہ ایسے ہی چلنا ہے تو وہ بھی پھر چلانا بند کر دے گا. بڑے جلسے ولسے کر رہا ہے آج کل، لانگ مارچ کی بھی باتیں کرتا پھر رہا ہے، تو اس کو خیر کرنے دیں، اس کے بیچارے کی کون سنتا ہے. تو وہ کرتا رہے گا لیکن جب اس کو کوئی سیٹلمنٹ سمجھ آ جائے گی تو پھر وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائے گا. باقی تو ویسے ہی ماشاءاللہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، کوئی مسئلہ تو ہے نہیں ہے. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.